अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल जो कि तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। नावल का नाम है नूरुल कुलूब और मुसन्निफ़ा है तंज़ीला रियाज़। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 19 और इसके बाद बस 2 एपिसोड और हैं। भाड़ में जाओ तुम, खुश इल्हान ने चिढ़कर बंद दरवाजे की जानिब देखा था। इतने नखरे उसने कभी किसी के ना देखे थे। यूनिवर्सिटी में उनका पूरा ग्रुप लड़कियों को अपने साथ किसी सरगर्मी में शामिल नहीं करता था, क्योंकि उन सबको यकीन था कि लड़कियां नखरे बहुत करती हैं, और खुश इल्हान सबसे ज़्यादा इस बात की तायद करने वालों में शामिल रहा करता था। जबकि यहाँ हवेली में ये सूरत हाल थी कि वो उस लड़की की खातिर अपने हर असूल को तोड़ रहा था। हालांकि उसे उससे लगाव था, ना कोई उनसियत। वो ये सब मोहब्बत की खातिर तो कर नहीं रहा था जो मुसलसल सब्र का दामन थामे रखता। उसके सब्र का पैमाना हर बार लबरेज होने लगता था। दिल चाहता था कि हमेशा की तरह लारेब से लड़ झगड़ कर उसके सामने से हट जाए, मगर ये अब मुमकिन नहीं रहा था। खान बाबा ने उसे उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया था, बल्कि ज़बरदस्ती जैसे गूंद डाला था। वो सिर्फ सुकून चाहता था, और सुकून तभी मुमकिन था जब ज़िंदगी लारेब फ्री हो जाती, जबकि लारेब के नखरे ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। यही वजह थी कि वो हर बार उलझ कर सोचता था कि अब लारेब के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा, चाहे वो मर भी जाए। और हर बार उसे खुद ही अपना इरादा तर्क करना पड़ता था। वो चंद लम्हे उसी झंझलाई हुई कैफियत में खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस भरी थी। लारेब, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने वहीं खड़े खड़े उसे पुकार कर कहा था, मगर लारेब की जानिब से सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई दिया। आपको मरीज़ की जानिब से बेहद मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे हालात में मरीज़ अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना कि आप उनके दोस्त और खैर ख्वाह हैं, एक नहायत मुश्किल अमर साबित होता है। डॉक्टर इफ्तिखार का जुमला उसकी समाअतों में गूंजा। वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में था। डॉक्टर इफ्तिखार इस्लामाबाद के एक काबिल भरोसा रिहैब सेंटर में नफ्सियाती मालिज के तौर पर कई सालों से काम कर रहे थे। नफ्सियाती बीमारी सर दर्द जैसा आर्जा नहीं है कि एक गोली लेने के बाद आंखें बंद करके बिस्तर पर दराज हो जाएंगे और जब आंख खुलेगी तो सब भला चंगा हो जाएगा। ये कैंसर जैसा मर्ज है जो रूह को खोखला कर देता है। इसका इलाज भी तवील होता है और सब्र आजमा भी। जिस तरह कैंसर के इलाज में मरीज़ के साथ साथ उसके तीमारदारों का हौसला भी आजमाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह डिप्रेशन भी होता है, बिलखसूस तब जब आप मरीज़ को ये बावर ना करवाना चाहते हो कि आपको उनके इलाज में दिलचस्पी है। ये आसान नहीं है। डॉक्टर इफ्तिखार ने दो टोक अंदाज में उसे बता दिया था। वो उम्र रसीदा मगर बहुत तजर्बाकार डॉक्टर थे। उन्हें नफ्सियाती बीमारियों के इलाज का तवील तजर्बा था। आपकी मरीज़ा 2 बार इलाज तर्क करके यहाँ से जा चुकी हैं। वो डिप्रेशन ही का शिकार नहीं, बल्कि ड्रग एडिक्ट भी रही हैं, और उनकी उम्र इतनी कम है कि अभी उन्हें इन चीज़ों से वाबस्ता दूसरे मसाइल का अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आपका हौसला पस्त नहीं करना चाहता, लेकिन मरीज़ से ज़्यादा आपका सब्र आजमाया जाएगा। अगर आपकी शख्सियत में भी इस्तकामत की कमी है तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है। ये एक बोझ की तरह है और हर गुजरते दिन के साथ आप इसमें इजाफा ही महसूस करते रहेंगे। मेरा मशवरा है कि आप अपनी फैमिली में से किसी दूसरे को इन्वॉल्व करें, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जो बवक्त ज़रूरत आपकी ढारस बंधा सके। उन्होंने उसे पहले ही खबरदार कर दिया था। उसका इरादा भी यही था कि वो गुले से इस मुतालिक ज़रूर बात करेगा कि इस बार लारेब का इलाज शुरू करवाते हुए उसके गार्जियन के तौर पर संदलबी का नाम दिया जाए। उसे यकीन था कि एक बार संदलबी इस सारे मामले में इन्वॉल्व हो गई तो लारेब के लिए फ़ायदा मंद रहेगा। वो सोचता था कि संदलबी अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप साबित हो सकती हैं। इसीलिए वो चाहता था कि लारेब की उनसे मुलाकात करवाई जाए और उनके इल्म में लाया जाए कि उनकी बेटी किस हाल में है, मगर हालात उसके इख्तियार से बाहर होते जा रहे थे। वो लारेब के कमरे के बंद दरवाज़ा और उसकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर दरवाज़ा देखते हुए झंझलाकर सामने से हट गया था। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन किसका था। सवाल ये होना चाहिए कि मोबाइल इस्तेमाल कौन कर रहा था, और इस सवाल का जवाब आप ज़हरा से लीजिए। खदीजा ने खुदसर अंदाज में बिना किसी डर खौफ के संदलबी की जानिब देखते हुए कहा था। उसके चेहरे पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं थी, जबकि ज़हरा का बदन लर्ज रहा था। उसके दिल की ये हालत थी कि अभी बंद हुआ कि तभी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो खौफ से मरने वाली है। संदलबी की आंखों ने किसी एक्सरे मशीन की तरह दोनों का जायज़ा लिया था। खदीजा उनके हर सवाल का जवाब देने को तैयार थी और ज़हरा की आवाज़ ही जैसे बंद हो गई थी। नमाज हाल में होने वाले झगड़े की तफसील तो उन्हें पता चल गई थी, लेकिन झगड़े की वजह ऐसी हो सकती है यह उनके गुमान में भी नहीं था। ये नहीं था कि दर्सगाह में लड़कियां बिल्कुल कभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थीं।
لڑکیوں کے والدین اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ ان کی اولاد کے پاس ایسی چیزیں ہوں تو سندل بھی یا ان کی معاون دوسری اساتذہ کے علم میں لا کر وہ فون استعمال کر سکتی تھی، لیکن بلا وجہ انٹرنیٹ تک رسائی کسی کے لیے بھی قابل اجازت نہیں تھی، اور چھپا کر فون رکھنا، اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ان کے نزدیک ایک قبیح فعل تھا، اور چونکہ اب وہ ان کے علم میں لائے بغیر چھپا کر کیا جا رہا تھا تو وہ اسے گناہ مانتی تھیں، اور گناہ گاروں کی ان کے ہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ خدیجہ کا بے خوف انداز ان سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ شاہدہ تائی اس کے بارے میں جو رپورٹ دیتی تھیں وہ بھی ایسی ہی تھی، جبکہ زہرا کا انہیں پتہ تھا وہ بہت فرما بردار اور بزدل لڑکی تھی، جس کی نگاہوں میں ہمیشہ بڑوں کا احترام اور ان کا خوف موجود رہتا تھا۔ سندل بھی چند لمحے ان دونوں کی جانب دیکھتی رہیں، ان کا ذہن تیزی سے اس مسئلے کا حل کھوجنے میں مگن تھا۔ وہ دونوں جس طرح سب کے سامنے جھگڑتی رہی تھیں اور جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو تانے دیے تھے، بہت سی لڑکیوں کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ معاملہ موبائل کا تھا۔ وہ اس معاملے کو دبا دیتی تو آنے والے دنوں میں دوسری لڑکیاں بھی ایسی ہی خودسر اور نڈر ہو کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ وہ سزا دینا چاہتی تھیں، لیکن خدیجہ کا رویہ بتا رہا تھا کہ سزا کے بعد وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی۔ زہرا ڈرپوک تھی، اسے ڈرا کر دوسری لڑکیوں کے لیے مثال بنایا جا سکتا تھا۔ میں گھر سے چھپا کر موبائل نہیں لائی، آپ بے شک میری امی کو فون کر کے پوچھ لیں۔ فون چھپا کر رکھنے کی بات زہرا نے کی تھی، کیونکہ اس کا استعمال بھی زیادہ تر وہی کرتی ہے، آپ چاہیں تو۔ خدیجہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن سندل بھی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ زہرا باقی کی تفصیل تم بتاؤ گی، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے زہرا کی جانب دیکھا تھا۔ زہرا کا وجود جیسے برف میں نہا گیا تھا، وہ اتنی شدت سے کانپ رہی تھی کہ اس کی لرزش وہاں موجود سب لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس حالت میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی کہ جا کے اپنی صفائی میں کچھ کہنا۔ زہرا، سندل بی نے گھرا کر کہا، خاموش رہ کر تم معصوم نہیں بن سکتی، منہ سے کچھ پھوٹو، بتاؤ کیا چل رہا ہے اتنے دنوں سے ہماری ناک کے نیچے۔ ان کی آواز میں اس قدر رعب تھا کہ زہرا کھڑی کھڑی نیچے گر گئی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تائی شاہدہ اس کی مدد کو آگے بڑھیں، لیکن سندل بی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کہتی تھی کہ اسے مجھ میں دلچسپی ہے، یہ چاہتی تھی کہ میں اس سے فون پر باتیں کروں، وہ گھگھیا رہی تھی۔ سندل بی کے حواس جیسے کسی نیند سے بیدار ہوئے تھے، انہوں نے چونک کر تائی شاہدہ کی جانب دیکھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، انہوں نے اس جملے کو ذہن میں دہرایا۔ یہ معاملہ کسی لڑکے کا تھا، یہ تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھیں کہ لڑکیاں موبائل کے ساتھ پکڑی گئی ہیں، کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھنے جیسی غلطی کی مرتکب ہوئی ہوں گی، لیکن یہ بات تو کچھ اور نکل آئی تھی۔ وہ نہایت غضبناک حالت میں اٹھ کر زہرا کے قریب آئی تھیں اور نہایت شدت سے ایک تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ تمہارا دل کیوں نہیں کانپا اتنی غلیظ بات کرتے ہوئے زہرا؟ میں کیا سمجھتی رہی تمہیں اور تم کیا نکلی؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھیں۔ زہرا کی آہو زاری بڑھنے لگی۔ سندل بی نے گھور کر تائی شاہدہ کی جانب دیکھا، جیسے جتا رہی ہوں کہ آپ کی سپرویژن میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تائی شاہدہ شرمندہ سی ہو گئی، معاملے کی نوعیت کا اندازہ تو انہیں بھی خود ابھی ہو رہا تھا۔ تائی شاہدہ، اسے لے جائیں یہاں سے، ابھی میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے لے جائیں اور کسی بھی لڑکی کے ساتھ رکھنے کی بجائے اسے اکیلے کمرے میں بند رکھیں۔ یہ درسگاہ کی اچھی بچیوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کے غلیظ وجود کو تاریک کمرے میں رکھیں۔ وہ تائی شاہدہ کو حکم دیتے ہوئے بولیں۔ تائی شاہدہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور زہرا کے قریب آ گئیں۔ وہ زمین پر کسی زندہ لاش کی طرح پڑی تھی۔ انہوں نے بمشکل اسے گھسیٹا، انہیں اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ جو بھی ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن اب جو ہو رہا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اٹھو زہرا، شاباش، آؤ میرے ساتھ، وہ اسے پچکار کر بولیں۔ سندل بی نے کھا جانے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ شاہدہ، پاؤں سے گھسیٹ کر لے جائیں اسے، کہ اس محبت کی حقدار نہیں ہے جس کا مظاہرہ آپ کر رہی ہیں، اور اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا تو آپ بھی یہاں سے دفع ہو جائیں، میں خود دیکھ لوں گی یہ سب۔ وہ صاحب کا انداز میں گھرا کر بولی تھیں۔ تائی شاہدہ بدک کر مزید آگے ہوئیں اور زمین پر پڑی زہرا کو اٹھانا چاہا۔ زہرا بلکتی ہوئی اٹھی تھی اور لڑکھڑاتی ہوئی ان کے ساتھ باہر کی جانب چل دی۔ سندل بی کی گھراہٹ نے جیسے اس میں بجلی بھر دی تھی۔ اب تم شروع ہو جاؤ لڑکی، یاد رکھنا جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کچھ چھپایا تو ہڈیاں توڑ کر ایسے پہاڑوں میں دفن کروں گی کہ سارا خاندان مل کر بھی تلاش کرے گا تو کچھ نہیں مل سکے گا۔ سندل بی کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی آگ اگل رہی تھیں۔ خدیجہ کو ڈر تو لگ رہا تھا، مگر اس نے کہانی بن لی تھی، اسے پتا تھا اسے کیا کہنا ہے۔ اس نے اتنے دنوں میں اندازہ لگا لیا تھا کہ زہرا کی محبت یک طرفہ ہی ہے، کیونکہ حویلی والے نے جواب دینا ہی بند کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود بھی اگر کوئی کوشش کرتی تو بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ کسی کی پردہ داری کرتی؟ میں جھوٹ نہیں بولتی سندل بی، میری صرف اتنی غلطی ہے کہ میں نے آپ سے موبائل فون کی بات چھپائی، لیکن یہ سب زہرا کی وجہ سے ہوا۔ وہ مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں فون لے کر آؤں۔ دراصل وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔
اس کا چکر چل رہا تھا، وہ چاہتی تھی میں اس کا ساتھ دوں، اس کی مدد کروں، وہ اس لڑکے سے باتیں کرنا چاہتی تھی اس لیے۔ خدیجہ مزید بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سندلبی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنا خدیجہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ کون لڑکا؟ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ خدیجہ ان سوالات کے لیے تیار تو تھی لیکن نام سے خود بھی نہیں پتا تھا، اس لیے فوراً کچھ نہ کہہ سکی۔ سندلبی نے اس کی ذرا سی خاموشی پر بھی گھور کر اسے دیکھا۔ حویلی والا، وہ جو حویلی سے آیا کرتا ہے اکثر، ہری حویلی سے۔ اس نے اگلا تھا۔ سندلبی کے چہرے کے تاثرات حیرانی میں بدلے۔ ان کے لیے یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ درس گاہی کا کوئی لڑکا ہوگا جو قصوروار نکل آئے گا، کیونکہ زہرا جیسی لڑکی کبھی درس گاہ سے باہر آتی جاتی نہیں تھی۔ لیکن حویلی والا لڑکا تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ کون؟ خوشی الہان؟ انہوں نے حیران ہو کر سوال کیا تھا۔ خدیجہ کو چونکہ خود بھی نام تو پتہ ہی نہیں تھا اور اس کا سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ وہ کچھ ایسا نہ کہہ بیٹھے جس سے وہ جھوٹی قرار دے دی جائے، اس لیے اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں جی، وہی میسج کرتا ہے اور فون بھی۔ اللہ کی قسم سندلبی، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو سمجھاتی تھی اس کو ایسی حرکتیں مت کرے لیکن وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی شامل تھے اس میں تو بس مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ سندلبی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں خدیجہ کے چہرے پر سچ لکھا نظر آیا۔ انہیں اس کی یہ بات بھی اچھی لگی کہ وہ ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ انہیں ہمیشہ ہی ایسا رویہ پسند آتا تھا لیکن انہوں نے خدیجہ کی جانب ملامتی نگاہوں سے دیکھنا ترک نہ کیا تھا۔ یہ معاملہ ان کی توقع سے زیادہ گمبھیر تھا۔ ان کے اپنے حواس ذرا سی دیر کو کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ابھی تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور یاد رکھنا یہ بات تمہارے منہ سے نکلی اور کسی اور تک پہنچی تو یہی زمین میں گاڑ دوں گی تمہیں۔ بے شرم لڑکیاں قرآن و حدیث کی طالبات ہو کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، انہوں نے حقارت بھرے انداز میں کہا تھا۔ خدیجہ کو اسی میں عافیت نظر آئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے نکل گئی۔ لہریب کافی دیر اسی طرح بستر پر بیٹھی رہی۔ ماسی حبیبہ اور گلے کے درمیان ہونے والی گفتگو اس نے سن لی تھی۔ اسے سوچ کر بھی عجیب سا لگ رہا تھا کہ گلے کے یہاں اولاد ہونے والی تھی۔ اس نے ہمیشہ گلے کو کھلنڈرے سے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ آپا یا باجی تو ہو سکتی تھی لیکن گلے کو کسی بچے کی ماں کے روپ میں دیکھنا لہریب کے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اس نے کمرے میں چلنا شروع کر دیا تھا۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے بے چینی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ اسے اس خبر کو سن لینے کے بعد جھنجھلاہٹ نے آ گھیرا تھا اور بظاہر اسے اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ گلے جو اس کی جانب مائل ہو چکی تھی اور اس کی پرواہ کرنے لگی تھی، اس کی زندگی میں کوئی اور آنے والا تھا، یہ سوچ اسے تڑپا رہی تھی۔ میری حیثیت ایک بار پھر صفر ہو جائے گی، ایک بار پھر۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا ذہن اس ساری حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا اور اس کا دماغ جس طرح ری ایکٹ کر رہا تھا اس پر وہ قابو بھی نہیں پا سکتی تھی۔ یہ اس کے ساتھ پہلے بھی ہوتا تھا۔ ایک سوچ جو منفی تھی وہ اس پر دھیرے دھیرے اس قدر حاوی ہو جاتی تھی کہ وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اسی لیے خان بابا بھی اتنے دن سے مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تو خان بابا مجھے وقت نہیں دے پا رہے۔ جب وہ دنیا میں آ جائے گا تو شاید وہ میری جانب دیکھنا بھی بند کر دیں۔ وہ چلتے چلتے رکی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں مسلتے ہوئے نہ جانے کیسے ایسی سوچیں اس پر حملہ آور ہوئی جا رہی تھی۔ گلے کو ایک اور بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے تو بہت عجیب مخلوق ہوتے ہیں، انہیں بہت وقت دینا پڑتا ہے۔ اب کیا اس حویلی میں ہر وقت ری ری رو رو کی آوازیں آیا کریں گی؟ خان بابا کا پہلے ہی ایک نک چڑھا بیٹا ہے، اگر ایک اور بیٹا آ گیا تو مجھ سے تو بالکل محبت نہیں کریں گے۔ وہ گلے بھی مجھ پر توجہ دینا بند کر دے گی۔ چھوٹے بچے بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، بالکل اکیلی۔ مجھے اکیلے نہیں رہنا، مجھے اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ اس کا ذہن خاموش بیٹھنے کو تیار نہ تھا، نہ ہی وہ اسے خاموش کروانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ خان بابا پہلے ہی میری پرواہ نہیں کرتے اور اگر اب گلے کا بیبی آ گیا تو وہ بھی مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گی۔ انگلیاں مسلنے کے ساتھ ساتھ وہ سوچتی جا رہی تھی، کیا خدا میں کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ مجھے کچھ سوچنا چاہیے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں کیا کروں کہ چیزیں بگڑنے سے بچ جائیں؟ کوئی تو حل ہوگا نا، کوئی تو طریقہ ہوگا نا۔ اگر یہ بیبی دنیا میں نہ آئے تو سب کچھ پہلے جیسا ہی رہے گا۔ ہاں، یقیناً، یقیناً۔ اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر ایک نادیدہ نقطے پر جم سی گئی تھیں۔ وہ اپنے ذہن سے یہ سب کچھ جھٹکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔
یہ اس کا بچپن کا مسئلہ تھا۔ دل جب کسی الجھن میں گرفتار ہو جاتا تو اس سے نکلنے کے لیے وہ کوئی کوشش نہیں کر پاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر مثبت سوچ جنم لینا ہی بند ہو جاتی تھی۔ اسے ہر طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے اور اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ جانے انجانے دوسروں کو تکلیف دیتی رہی تھی اور پھر اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی سوچ لیا کرتی تھی۔ یہ سوچیں اس کے اندر تب ختم ہوتی تھیں جب وہ ادویات استعمال کرتی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ ادویات استعمال کرنے کے بعد ٹھیک رہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ادویات والا ڈبہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اجلت بھرے انداز میں اس میں ہاتھ مارنے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کون سی ٹیبلٹ لینی چاہیے۔ اسے ڈاکٹر کی جانب سے 2-3 ٹیبلٹس تجویز کی گئی تھیں جنہیں وہ کبھی لیتی تھی اور کبھی نہیں لیتی تھی۔ وہ ڈبے میں ہاتھ مارتی رہی، پھر اس نے وہ چھوٹی سی بوتل نکال لی جس کے متعلق نہ صرف خان بابا بلکہ اس کے ڈاکٹر نے بھی سختی سے کہا تھا کہ موت کا فرشتہ بھی دروازے پر آ جائے تو یہ ٹیبلٹ مت چھوڑنا، اور وہ اس ٹیبلٹ کو ٹوائلٹ میں بہا بہا کر ضائع کرتی رہی تھی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اس بوتل کو پکڑا اور اس میں سے ایک ٹیبلٹ نکال لی، پھر سب ادویات کو وہیں بیڈ پر پھینک کر وہ پانی لینے اٹھی تھی۔ پانی والی بوتل اس نے خود ہی سامنے پڑے صوفے پر رکھتی تھی۔ اسی دوران اس کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ اس نے جس طرح الجھے ہوئے انداز میں دوا تلاش کی تھی اسی انداز میں دروازہ کھولنے آگے کی جانب ہوئی۔ دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہاتھ سے بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی بھی پینے لگی تھی۔ دروازے پر گلے تھی۔ میں یہ لائی تھی تمہارے لیے، گلے نے مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ اس کے سامنے کی۔ پلیٹ میں تازہ آڑو تھے۔ تمہیں پسند ہے نا؟ وہ کہتے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ اس کی نگاہ سامنے بستر پر بکھری دوائیوں پر پڑی تھی، پھر اس نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ سوال مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی لیکن اس کی نگاہوں میں الجھن صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ لاریب نے کندھے اچکائے، پھر ہتھیلی میں دبائی ہوئی ٹیبلٹ نگلتے ہوئے بولی، گلے آپ جائیں یہاں سے، میں ابھی مصروف ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل سے مزید بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ہوئے دروازے کے قریب ہو کر کہا تھا۔ گلے اس کے رویے پر حیران ہوئی۔ لاریب نے آج تک کبھی اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ وہ فوراً اگلا قدم اٹھا نہیں پائی تھی۔ لاریب دروازے پر جم کر کھڑی تھی کہ گلے یہاں سے نکلے تو وہ دروازہ بند کر دے۔ گلے کو تضحیک کا احساس ہوا مگر وہ اتنے اچھے دل کی مالک تھی کہ اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ وہ جانتی تھی لاریب اپنی ادویات کی وجہ سے اس طرح کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ہاں میں جا رہی ہوں، تم یہ کھا لینا، بہت اچھے ہیں، تازہ اور رس بھرے۔ وہ پلیٹ تپائی پر رکھ کر مڑی اور تیزی سے چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دہلیز سے قدم نکالتے ہی لاریب نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی طبیعت میں بے چینی کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے پکڑے بستر پر گر گئی تھی۔ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ خوش الہان نے گلے کو کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو ساتھ ہی فرمائش داغ دی۔ گلے نے گہری سانس بھری۔ وہ بہت دن بعد ایسے خوشل کی موجودگی میں کچن میں آئی تھی۔ اسے اچھا بھی لگا کہ اس نے اتنے پیار سے کچھ کھانے کو مانگا ہے، لیکن دل پر لاریب کے رویے سے بوجھ سا آ پڑا تھا۔ ارے میرا بچہ، میں صدقے میں قربان، بتاؤ کیا کھانا ہے، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ وہ اس کی جانب پشت کر کے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پردہ ہٹتے ہی ہلکی سی دھوپ چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ بس کر دو یہ جھوٹے لاڈ پیار، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا، میں ماسی حبیبہ سے بنوا کر کھا لوں گا، مہربانی۔ خوش الہان نے مصنوعی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ گلے نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں خود بناؤں گی اپنے شہزادے کے لیے، ماسی کیوں بنائے میرے بچے کے لیے کچھ؟ وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ خوش الہان نے سر جھٹکا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اس لیے بھی محبت جتا رہی ہے کہ اسے خان بابا کے رویے کا ازالہ کرنا ہے۔ یار گلے، تم ایسی باتیں کر کے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہو۔ مجھے لگنے لگتا ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن پھر تم اپنے شوہر نامدار سے مجھے ڈانٹ پڑوا دیتی ہو۔ یہ تو سخت ناانصافی ہے نا؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ ڈانٹتے کب ہیں وہ خوش خانہ؟ ان کا مزاج ہی ایسا ہے، گھبرا جاتے ہیں جلدی۔ اس نے فریج میں سے نگٹس والا پیکٹ نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ واہ، ایسی طرفداری بھی کوئی خاتون نہیں کرتی ہوگی اپنے صاحب کی جتنی تم کرتی ہو۔ میں کیا جانتا نہیں ہوں اپنے ابا حضور کو؟ گھبراتے وبراتے نہیں ہیں وہ۔ گلے نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ دیکھا کیسے مسکرا رہی ہو نا اب منہ نیچے کر کے۔ تم سے یہی امید تھی مجھے، یہ نہیں کہ میری حمایت کر دو، میرے ساتھ مل کر ان کی شان میں 2-4 جملے بول دو تاکہ میرے دکھی دل کو قرار آ جائے۔ لیکن تم ایسا کیوں کرو گی؟ تم میری سگی ماں ہوتی تو ایسا کرتی نا، تم تو ہمیشہ سوتیلی ہی رہو گی۔ وہ بلا وجہ بول رہا تھا لیکن گلے نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ بہت دن کے بعد نارمل نظر آنے لگا تھا۔ بہت دن کے بعد ہری حویلی کی رونق پلٹ کر آئی تھی۔ گلے نہیں چاہتی تھی کہ خوش الہان کسی بات پر پھر سے اکتاہٹ کا شکار ہو۔ حالانکہ وہ لاریب کے سرد رویے سے دل ہی دل میں پریشانی کا شکار تھی، مگر پھر بھی فی الوقت وہ صرف خوش الہان کو وقت دینا چاہتی تھی۔
اس نے فرائنگ پین کے گرم تیل میں نگٹس رکھنا شروع کر دیے تھے۔ کیا بات ہے، آج کسی بات کا جواب نہیں دوگی؟ مجھے حویلی کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جس کو دیکھو وہ بدلا بدلا سا نظر آنے لگا ہے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ وہ اس کی خاموشی سے جیسے چڑ کر بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی ماسی حبیبہ نے کچن میں قدم رکھا اور خوش الہان کے آخری جملے کو سن کر پتہ نہیں کیا سمجھی کہ فوراً بول اٹھی، میں تو اس کو کب سے کہہ رہی ہوں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں بننا کوئی جرم تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے جو بلا وجہ ڈر رہی ہے۔ اتنی خوشی کی بات ہے، حویلی والوں کو کتنے عرصے بعد یہ خبر سننا نصیب ہوئی ہے، مگر گلے کے دماغ میں خناس بھرا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ ماسی حبیبہ اپنے تئیں مذاق کر رہی تھی، مگر گلے کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ وہ خوشل کے سامنے یہ راز ایسے افشا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماسی کیا بولتی جا رہی ہو تم؟ وہ پیچھے مڑ کر ماسی کی جانب دیکھتے ہوئے چلا کر بولی تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ خوش الہان اپنی جگہ سے نہایت حیران ہو کر اٹھا تھا، پھر اس نے گلے کی جانب اسی انداز میں دیکھا، پھر دوبارہ ماسی کو دیکھ کر بولا، ماسی کیا کہہ رہی ہو؟ ماسی نے سر پر ہاتھ مارا اور گلے کو گھور کر دیکھا۔ چپ کر جاؤ تم، اتنے دن سے دماغ خراب کر دیا ہے تم نے میرا۔ ایسی ناشکری عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ خوشی کی بات کو بھی ترس ترس کر اپنی آل کو سنانے والی یہ چالاکی چھوڑ دو گلے لالا بیگم۔ اس کو مت بتاؤ، اس کو مت بتاؤ۔ ماسی نے اسی کو لتاڑتے ہوئے اس کی نقل اتاری، پھر خوش الہان کی جانب متوجہ ہو کر بولی، سنو لڑکے، تمہارے خاندان میں اضافہ ہونے والا ہے، بڑے بالا بن جاؤ گے کچھ مہینوں میں، بچہ آنے والا ہے تمہارے باپ کے ہاں۔ خدا کا شکر ہے اس نے یہ دن دکھایا۔ ماسی کے لہجے میں شکر گزاری چھلک رہی تھی۔ خوش الہان چند لمحے تو کچھ سمجھ ہی نہ پایا، پھر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ واقعی؟ اس نے گلے کو دیکھا تھا۔ وہ منہ موڑ کر چولہے پر پڑے فرائنگ پین کو دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ماسی، یہ واقعی سچ ہے؟ وہ ماسی سے تصدیق کر رہا تھا۔ وہ جو ایک انکشاف ہو جانے کے بعد کی حیرانی ہوتی ہے وہ ختم ہوئی تو اسے یکدم حویلی کے بدلتے حالات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ خان بابا کی گزشتہ ڈانٹ کی وجہ سمجھ میں آئی۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر ہنس دیا۔ عجیب، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گلے کی ہمت نہ پڑی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ خوش الہان آگے بڑھا اور پھر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ تم خوش ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ گلے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ جلتے ہوئے نگٹس کو پلٹنے لگی تھی۔ تم خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گلے نے ہاتھ میں پکڑا چمٹا شیلف پر رکھا، پھر کچھ بھی کہے بنا کچن سے نکل گئی۔ خوش الہان نے ناسمجھی کے عالم میں ماسی حبیبہ کی جانب دیکھا۔ گلے خوش نہیں ہے ماسی؟ اب کی بار وہ پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ بتا رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ عورت، ماسی نے ناک چڑھا کر کہا، پھر آگے بڑھ کر چولہے پر رکھی چیزوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ٹھیک ہو جائے گی، اسے عجیب لگ رہا ہے۔ ایک خواہش جو کب سے پال رہی تھی اب پوری ہونے لگی ہے تو بوکھلا سی گئی ہے۔ تم دھیان مت دو، بیٹھو، یہ پک گئے ہیں، کھا لو۔ ماسی نے اسے تسلی دی تھی۔ اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، سو وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ پہلے پیٹ بھر لے۔ زہرا کتنی دیر سے بھوکی پیاسی ایک کمرے میں بند تھی۔ روتے رہنے کے باعث اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس کا حلق درد کرنے لگا تھا۔ سندل نے براہ راست اس سے کوئی بات نہ کی تھی، لیکن ساری درس گاہ میں ایک بار پھر وہ رسوا ہو گئی تھی۔ رسوائی اس کا مقدر کیوں ہو گئی تھی؟ اسے دکھ کے ساتھ ساتھ عجیب پچھتاوا بھی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کا دل دکھایا تھا، نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی تھی جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہو۔ ایک یہی احساس کہ اسے غیر مرد میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی، اس کے نزدیک اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا، اور وہ اس پر بھی بے حد شرمسار رہتی تھی۔ دنیا میں لوگ قتل کر کے بھی سرخرو رہتے ہیں اور میں، یا اللہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ وہ روتے روتے یہی سوچ رہی تھی۔ اسے اس کمرے میں کافی دیر گزر گئی تھی جب دروازہ ذرا سا کھلا۔ تاریکی میں ذرا سی روشنی کی کرن داخل ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ زہرا نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے اندر کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ زہرا اٹھو، پانی پی لو، یہ تائی شاہدہ کی آواز تھی۔ اس نے ابھی بھی نگاہیں اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے تائی شاہدہ کی موجودگی کو اپنے بالکل قریب محسوس کیا۔ اس نے چہرہ مزید گھٹنوں کے درمیان چھپا لیا۔ اب چہرہ چھپانے سے کیا ہوگا زہرا؟ اب تو کر چکی ہو تم اپنی مرضی۔ اب سر مت جھکاؤ، اب تمہیں کوئی سر جھکانے نہیں دے گا۔ دنیا رسوائی کے چرچے اتنی شدت سے کرتی ہے کہ انسان بالخصوص لڑکی ذات کے لیے چھپنے کی جگہ بھی نہیں رہتی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نصیحت کر رہی تھی، لیکن ان کے لہجے میں ہمدردی کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا جھکا ہوا سر ہاتھ کی مدد سے اوپر کیا تھا۔ خدیجہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کے لہجے میں بھروسہ ٹوٹ جانے کا دکھ تھا۔ کھانا کھاؤ، یہ ڈھکوسلے اب تمہیں زیب نہیں دیتے۔ اتنی شرم تھی تو پہلے ہی نہ کرتی یہ سب۔ پہلے تو مومنوں والی شکل بنا کر ہم سب کو دھوکہ دیتی رہی ہو، اور اب ایسی معصوم بن گئی ہو جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی لیکن دکھ بھی تھا۔
زہرا نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے کس قدر حقارت تھی۔ اسے بے تحاشا رونا آیا۔ وہ ایک دم سے جھکی اور اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تائی، کچھ بھی نہیں۔ آپ مجھے جانتی ہیں، آپ تو گواہی دیں میری۔ میں کوئی بدکردار لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی کی جانب سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ خدیجہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بلک رہی تھی۔ تائی شاہدہ نے تعصب سے اسے پرے کیا۔ سر اٹھا کر نہیں دیکھا مگر خط و کتابت پوری کر لی۔ رات بھر کسی غیر مرد سے باتیں کرنے والی لڑکی جب خود کو پاک باز اور شریف زادی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عجیب لگتا ہے۔ میں نے کہا نا یہ ڈرامے مت کرو اب۔ ہم سب کو تمہاری اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ سندل بی نے کر دیا ہے تمہارے باپ کو فون، ابھی آ جائیں گے وہ۔ ان کے سامنے کرنا یہ سب۔ وہ سابقہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ زہرا نے اب کی بار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے مت کہیں تائی، ایسے مت کہیں۔ میرا باپ بہت شریف آدمی ہے، وہ کھڑے کھڑے مر جائے گا۔ اس نے زمانے سے ٹکر لے کر مجھے یہاں چھوڑا تھا، اتنی دور اس درس گاہ میں، تاکہ میں قرآن حفظ کر کے خاندان کی باقی لڑکیوں کو یہ تعلیم دے سکوں۔ اسے مت بلائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے یہیں مار دیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو مجھے زہر دے دیں، مگر میرے گھر میں یہ بات نہ پہنچائیں۔ یہ بہت شرمناک ہے، بہت زیادہ۔ وہ بلک بلک کر منتیں کر رہی تھی۔ اتنا جانتی ہو کہ کیا شرمناک ہے اور کیا نہیں، تو پھر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اتری اس گندی دلدل میں؟ کیوں نہ خیال آیا تب تمہیں اپنے باپ کا، اس درس گاہ کی عزت کا، اپنی تعلیم کی حرمت کا؟ تائی شاہدہ کے لہجے میں بھی بے بسی جھلکنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی زہرا جتنی بھی منت سماجت کر لے، سندل بھی کسی صورت اسے معاف نہیں کریں گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تائی شاہدہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی شاہدہ نے اس کی بات رد کر دی۔ زہرا جھوٹ بولنا بند کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم حویلی اور اس کے مکینوں کی کتنی پرواہ کرتی تھیں۔ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ تم جلے پیر کی بلی کی طرح سندل بی کے کمرے کے چکر لگاتی تھیں۔ جب بھی حویلی سے کوئی آتا تھا کتنی بار سمجھایا کہ باز آ جاؤ اس روش سے، مگر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کتنی کوشش کی ہے اپنا دل بدلنے کی۔ مجھے خود نہیں پتہ چلتا تھا کہ مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ یہ خیال ہی مجھے شرمسار کر دینے کو کافی تھا کہ مجھے حویلی سے آنے والا وہ لڑکا اچھا لگنے لگا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میرا دل ہمکنے لگتا تھا کہ ایک نظر اسے دیکھ لوں، لیکن تائی یقین کریں ایسا کیوں ہو جاتا تھا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں تو خود اپنے دل کے ہاتھوں پریشان ہو جاتی تھی، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگتی تھی مجھے بچا لے اس رستے سے، لیکن میری دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ چاہتا تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا، وہ چاہتا تو میں اس رسوائی سے بچ سکتی تھی، لیکن اللہ نے خدیجہ کا ساتھ دیا۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ نے خدیجہ کا ساتھ، لیکن خدیجہ نے تو تمہارا ساتھ دیا نا، اس کو تو بخش دو، اپنی بدکرداری کا الزام مت دو۔ وہ اب کی بار ناراض ہوئی تھی۔ تائی شاہدہ ایسے مت کہیں، آپ مجھے مار لیں، میری بوٹی بوٹی کر دیں، لیکن مجھ پر یہ الزام لگا کر میرے گھر والوں کے سامنے ذلیل نہ کریں، مجھے بد کردار نہ کہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں میں؟ آپ کے سامنے تو دن رات گزرے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے میرا۔ برگزیدہ عورتوں کی گواہیاں اوپر سے آتی ہوں گی، ہم جیسوں کی تو آپ جیسوں نہیں دینی ہوتی ہیں۔ آپ تو ایسے نہ کہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ تائی شاہدہ کو اس پر ترس بھی آیا۔ سندل بی نے خدیجہ سے بات کرنے کے بعد انہیں بھی کافی ڈانٹا تھا اور وہ کسی صورت زہرا کو معاف کرنے کو تیار نہ تھیں۔ وہ چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے گہری سانس بھری تھی۔ اچھا اب تم چپ کرو اور یہ کھانا کھاؤ، میں بات کرتی ہوں سندل بی سے، وہ تسلی دینے والے انداز میں بولی، حالانکہ جانتی تھیں یہ کام نہایت مشکل ہے، اور میں اللہ سے بات کرتی ہوں، زمین کے خداؤں سے آسمان کا خدا بڑا ہے۔ وہ روتے روتے بڑبڑائی تھی۔ زہرا کو معاف کر دوں؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ آج ایک کو معاف کر دیا تو کل کو 10 ایسی اپنے یاروں کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوں گی۔ یہ درس کا نور القلوب ہے، لوگ میرے نام کی وجہ سے اپنی جوان بچیاں یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں، اس نام کو اپنے ہی ہاتھوں داغ لگا لو۔ سندل بی نے تائی شاہدہ کی بات سن کر بدکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زہرا کو معاف کر دیا جائے، جبکہ سندل بی کو ان پر بھی غصہ آنے لگا۔ انہیں یہ مشورہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ بھی ساتھ ہی ملی ہوئی ہیں زہرا کے، ورنہ آپ کو اندازہ کیوں نہ ہو سکا کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے۔ میری درس گاہ کی بدنامی چاہتی ہیں نا آپ؟ لڑکیاں شتر بے مہار ہوئی جا رہی ہیں اور آپ نہ جانے کون سی بوٹی سونگھ کر نشے میں گم رہتی ہیں۔ لڑکیاں موبائلز استعمال کر رہی ہیں، افیئرز چلا رہی ہیں، آنکھ مٹکا کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ ایسی لاپرواہی تو اتنے سالوں میں اسی درس گاہ کی دیواروں نے دیکھی نہ ہوگی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ سب کچھ تہس نہس کر دوں، اس لڑکی کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کوؤں کو ڈال دوں۔ اتنی حد تک اتنی بے بسی میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی جتنی آج کر رہی ہوں، اور آپ فرما رہی ہیں اسے معاف کر دیا جائے۔ سندل بی کا چہرہ خفگی اور غصے کے باعث جیسے تپ رہا تھا۔ تائی شاہدہ نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا۔ وہ غصے میں اتنی بدلحاظ ہو جاتی تھی، یہ تو انہیں اندازہ تھا۔ انہیں اپنی نوکری خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں، انہیں روپوں کی ضرورت تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ملازمت ان کے ہاتھ سے چھن جائے، لیکن زہرا کا دکھ اور بے بسی انہیں اس کی حمایت میں بولتے رہنے پر اکسا رہی تھی۔
میں نے ان لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے، اپنی اولاد کی طرح ان کی حفاظت کی ہے، انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچانے اور بہترین سے بہترین سکھانے پر توجہ دی ہے۔ میں نے آپ کو زہرا کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہماری اس بارے میں تفصیلی بات ہوئی تھی۔ میں تب سے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی ہوں، میں اس کی حمایت نہیں کر رہی، لیکن جوان لڑکی ہے، بھٹک گئی راستے سے، مگر بات اتنی دور نہیں گئی۔ میل ملاقات والا سلسلہ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ فطرتاً بری لڑکی نہیں ہے، میں سمجھا دوں گی اسے، ہو جاتی ہے غلطی انسان سے۔ وہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ مجھے زہرا غلط نہیں لگ رہی، یہ ججمنٹ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سندل بی کے بپھرے ہوئے انداز کے باعث کہہ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے وہ بہت تحمل سے بولی تھی۔ اتنے برسوں سے سندل بی کے ساتھ تھیں، اس لیے انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ سندل بی سے بات کیسے کرنی ہے، مگر ان کی توقع کے برعکس سندل بی نے بھڑکتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی۔ ہوتی ہوگی غلطی انسان سے، مگر یہ میری درسگاہ کی طالبہ تھی، اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میری سپرویژن میں تھی، اس میں اور عام لڑکی میں فرق ہونا چاہیے تھا بہت۔ خون پسینہ ایک کر کے ان کی تربیت کرتی ہوں میں، ان کا خیال رکھتی ہوں، راتوں کو اٹھ کر اس بات کو ممکن بناتی ہوں کہ یہ اطمینان سے سوئیں۔ میں غلطی برداشت نہیں کر سکتی، آپ نے جو سمجھانا تھا سمجھا لیا اور میں نے دیکھ لیا اس کے ثمرات، اب آپ کچھ نہیں کریں گی۔ آپ کسی قابل ہوتی تو یہ مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا۔ ان کا لہجہ بہت تضحیک آمیز تھا۔ تائی شاہدہ کا منہ لٹک گیا، سندل بی نے مار مار کر زہرا کا حشر کر دیا تھا، لیکن ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، اب وہ تائی شاہدہ کو لفظوں کی مار مار رہی تھی۔ آپ درسگاہ کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں، آپ وہی کریں گی جو آپ کو بہتر لگے گا، لیکن میں نے بھی اپنا خون پسینہ کر دیا ہے اس جگہ کو، کئی بچیاں میری سرپرستی میں یہاں سے قرآن اور حدیث پڑھ کر نکلی ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس بار ہمیں ذرا تحمل سے کام لینا ہوگا، یہ معاملہ ذرا اور طرح کا ہے، اسے ایسے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ جوان بچے بھٹک جاتے ہیں، راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں نے بات کی ہے زہرا سے، بہت شرمندہ ہے وہ کوئی بدچلن آوارہ لڑکی نہیں ہے، اس سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی ہے، اسے معافی کی گنجائش دیں۔ آپ اسے اس طرح درسگاہ سے نکالیں گی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی ذات کے ساتھ یہی الزام ساری زندگی وابستہ رہے گا، لڑکی ذات ہے، اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے گھر والے یہ بات سن کر ہی اسے مار ڈالیں۔ ایک بچی کی زندگی برباد مت کریں۔ وہ ابھی بھی لجاجت بھرے انداز میں بات کر رہی تھی، سندل بی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کی تلقین کی۔ شاہدہ بہت بھروسہ تھا آپ کی ذات پر، لیکن آج احساس ہو رہا ہے کہ میں نے سخت غلطی کی۔ اس قدر گھٹیا حرکت کے بعد بھی اس لڑکی کے لیے آپ کی حمایت یہ ثابت کرنے کو کافی ہے کہ آپ خود کیسے کردار کی مالک ہیں۔ یقیناً آپ بھی زہرا جیسی لڑکیوں کی مدد کرتی رہی ہوں گی، یہ تو ایک کیس سامنے آیا ہے، نہ جانے آپ کتنی لڑکیوں کو گمراہ کرتی رہی ہوں گی۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لیے آپ کے شوہر نے طلاق دی تھی نا آپ کو، آپ کی بد کرداری کی وجہ سے۔ آپ حمایت نہیں کریں گی زہرا کی تو اور کون کرے گا؟ مزید مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جو کرنا ہے میں خود کروں گی۔ آپ اپنا سامان سمیٹیں اور یہاں سے چلی جائیں، مجھے مزید آپ کی سروسز نہیں چاہیے، جو گل کھلانے تھے کھلا چکی ہیں آپ۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ عورت اپنے مقام سے اس قدر بھی گر سکتی ہے، حالانکہ وہ سنتی آئی تھیں کہ آج تک جس نے بھی کسی معاملے میں ان کی تصحیح کرنے یا ان کی کسی فیصلے پر تنقید کرنے کی کوشش کی تھی، سندل بی نے ایسے ہی اسے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا تھا۔ تائی شاہدہ نے کچھ کہنا چاہا، اپنی صفائی میں مزید 2-3 جملے بولنے چاہے، پھر انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بیکار ہے۔ سندل بھی اپنے کسی فیصلے کو بدلتی نہیں تھی کبھی، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں غصہ آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو۔ اتنی گھٹیا باتیں سن لینے کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اکثر یہاں کے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بہت خود پسند اور گھمنڈی عورت ہیں، جسے اپنے علاوہ ہر شخص گناہ گار اور جہنمی لگتا ہے۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کو سمجھاتی رہی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر آج آپ نے اپنے مقام سے گر کر جو باتیں کی ہیں ان سے ثابت ہوا کہ دوسرے لوگ حق پر تھے اور میں ہی غلط تھی۔ مجھے میرے شوہر نے بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دی تھی تو آپ کے شوہر نے کون سا تاج پہنا کر آپ کو چھوڑا تھا؟ ان کو بھی آپ کے کردار سے ہی شکایت ہوگی جسے اس سفید چادر کی آڑ میں چھپا کر رکھتی ہیں آپ۔ ہم خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولی تھی۔ سندل بی کے سامنے ان کے ملازمین میں سے کوئی پہلی بار اس طرح بولا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے سرخ ہونے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ذرا وضاحت کرو، کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ تائی شاہدہ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ برا لگا نا؟ غصہ آ گیا نا؟ ایسے ہی سب کو برا لگتا ہے جب آپ کردار کی بات کر کے الزام لگاتی ہیں۔ آپ نے خود کو خود ہی اتنی اونچی مسند پر بٹھا رکھا ہے کہ باقی لوگ آپ کو کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں، ہمیں بھی نظر آتا ہے۔
آپ کو اس چھٹانک بھر کی لڑکی پر اعتراض ہے جس کے بارے میں ابھی ثابت بھی نہیں ہو سکا کہ آیا وہ ایسی کسی حرکت میں ملوث ہے یا نہیں، لیکن آپ خود ایک جنتی عورت ہیں جس کے حقیقی کردار کے بارے میں لوگ اس خوف سے بات نہیں کرتے کہ آپ جادو ٹونا کر کے ان کی زندگیاں برباد کر دیں گی۔ وہ آپ کی شخصیت کے احترام میں آپ کے سامنے دب کر نہیں رہتے بلکہ آپ کے خوف کی وجہ سے دب کر رہتے ہیں۔ آپ فرشتہ بن کر دنیا کو بے وقوف بنا سکتی ہیں، مجھے نہیں۔ زہرا کو سزا ملے گی تو اس لڑکے کو بھی بلوائیں جو حویلی سے فون کرتا ہے۔ کسی غیور نسل کی اولاد ہوگا تو اکیلا نہیں آئے گا، باپ کو بھی ساتھ لائے گا، اور پھر آپ آئینہ دیکھ کر بتائیے گا کہ زہرا نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو آپ کرتی رہی ہیں۔ ہے آپ میں ہمت اپنے یار کو بلوا کر اس سے یہ بات کہنے کی کہ اس کا بیٹا ایک معصوم لڑکی کو ورگلا رہا ہے؟ تائی شاہدہ کا لہجہ بھی آگ اگلنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو گھٹیا عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی رقیق باتیں کرنے کی؟ سندل بھی آتش فشاں بن گئی تھی۔ تائی شاہدہ پھر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، یہ باتیں شروع آپ نے کی تھیں۔ میں اگر زہرا جیسی بدکردار لڑکی کی حمایت کر رہی ہوں تو کیا اب اس لڑکے کی حمایت نہیں کریں گی؟ کریں گی، اور اگر میں غلط ہوں تو بلائیں اسے ابھی، کروائیں زہرا کا نکاح اس لڑکے سے۔ اتنی ہی پہنچی ہوئی ہیں تو بنائیں ایک حرام کام کو حلال۔ آپ بھی جانتی ہیں یہ آپ نہیں کر سکتی، تو میں کہوں اب کہ دراصل یہ آپ کی سپرویژن میں ہوتا ہے۔ آپ زہرا جیسی معصوم لڑکیوں کو ورگلا کر غلط کاموں پر مجبور کرتی ہیں۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے کمینی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ سندل بھی ان پر جھپٹی تھی۔ تائی شاہدہ نے دھکا دینے والے انداز میں ان کو پیچھے ہٹایا۔ جا رہی ہوں، یہاں رہنے کی مزید چاہ بھی نہیں رہی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ فوراً باہر نکل گئی تھی۔ دروازے کے باہر کئی لڑکیاں کھڑی تھیں جو ان دونوں کی باتوں کی آوازیں سن کر وہاں آ گئی تھیں۔ گلے میں آ جاؤں؟ اس نے دستک دی تھی۔ عادت کے مطابق دستک دینے کے بعد بنا انتظار کیے اندر گھس جانے والی حرکت سے اس نے فی الوقت پرہیز کیا۔ ایک تو خان بابا کی ڈانٹ نے اسے چوکنا کر دیا تھا، دوسرا جو خوشی کی خبر پتہ چلی تھی اس کی وجہ سے گلے کی جھجک بھرے رویے نے اسے محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلی دستک پر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ چند لمحے حالت تذبذب میں کھڑا رہا کہ دوسری بار دستک دے یا نہ دے۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے دوسری دستک دے ڈالی تھی۔ آ جاؤ خوشل، جاگ رہی ہوں میں، گلے کی آواز فوراً سنائی دی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ گلے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ خوش الہان کو بہت تسلی ہوئی کہ اس نے نماز میں مصروف ہونے کے باعث دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اسے گلے کا یہ انوکھا سا رویہ کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گلے اس سے کبھی بھی ایسی بے تکلفی نہ برتے جس کی وجہ سے وہ اجنبیت محسوس کرنے لگے۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، گلے نے اس کی جانب دیکھے بنا جواب دیا تھا۔ خوش الہان دبے پاؤں چلتا اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں تم اطمینان سے پڑھ لو، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ بس دعا ہی مانگنے لگی تھی۔ گلے نے جواب دینے کے ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ خوش الہان کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم، اس نے دل میں سوچا، پھر اسے ہنسی آ گئی۔ اس نے سر جھٹکا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا، کیونکہ ماسی حبیبہ نے جو خوشخبری سنائی تھی اس کا اثر اس کے ذہن پر کچھ اس قسم کا تھا کہ شاید یہ فیض خواتین کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے ضمیر نے فوراً ملامت بھی کی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا خوش الہان، فلمیں بہت دیکھی ہیں تم نے، لیکن ہر صورتحال کہانی گھڑنے والی نہیں ہوتی۔ ان معاملات میں ماؤں سے مذاق کرنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا بھی رہا تھا اور خود کو نصیحت بھی کر رہا تھا۔ یہ خاموش بیٹھ کر ہنسنے والی عادت کہاں سے پال لی تم نے؟ گلے نے شاید اس کی وجہ سے دعا بعجلت ختم کر لی تھی۔ چائے نماز کو طے لگاتے ہوئے وہ اسے ٹوک رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے گلے، اب بس ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ ہمارا کسی چیز پر اختیار ہی کب ہے؟ جب سب کچھ ہونا ہی اللہ کی مرضی سے ہے تو ہم خواہ فساد برپا کر کے اپنی توانائیاں کیوں ضائع کریں؟ بس اب خوش رہنا ہے، کسی کا برا نہیں چاہنا اور کسی کو اپنا برا چاہنے بھی نہیں دینا۔ وہ اتنے اطمینان سے بولا کہ گلے کو اس کی اس میچورٹی پر رشک آیا۔ بہت ذہین ہو گیا ہے میرا چھوٹا بچہ۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ خوش الہان نے کندھے اچکائے۔ ہونا ہی پڑے گا، بڑا بھائی بننے والا ہوں، چھوٹے بھائی کے سامنے بونکیاں مارتا ہوا عجیب لگوں گا نا؟ گلے چند لمحے کچھ بولی ہی نہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی کچھ سپاٹ سے ہو گئے تھے۔ خوش الہان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ وہ یہی پوچھنے اور جانچنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا اور اب اسے مزید یقین ہو گیا تھا کہ گلے واقعی ناخوش ہے۔ گلے نے گہری سانس بھری لیکن فوراً کچھ نہیں بولی۔ اب تو گھر میں سب کو ہی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک جھجک تھی جو اس پر مسلسل طاری رہتی تھی۔ وہ خود بھی یہی سمجھتی تھی کہ اسے شرم آتی ہے، مگر آج پہلی بار خوشل کے پوچھنے پر اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ اس کی طبیعت اور مزاج کو کچھ اور پریشان کر رہا تھا۔ جب اس کے ارد گرد رہنے والے سب لوگ خوش تھے تو وہ کیوں ناخوش تھی؟ اس کی ناخوشی کی وجہ کیا تھی؟ خوش الہان اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ خوش ہوں، اس نے دو لفظی جواب دے کر جان چھڑوانی چاہی تھی، لیکن سامنے بھی خوش الہان تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جیسے کچھ کھوج کر نکالنا چاہتا ہو۔ گلے کی فیملی میں شوہر کے بعد یہی سوتیلا بیٹا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے دل کی ہر بات اپنے اس بیٹے سے ہی کرتی آئی تھی۔
اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا خوشل؟ وہ نہایت منمناتی ہوئی آواز میں بولی۔ خوشل خان پہلے تو سمجھا نہیں کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہی ہے، پھر جب سمجھ میں آیا تو اس کے چہرے پر پھیلی پریشان کن بے چارگی دیکھی تو ناک چڑھا کر بولا، وہی جو بیٹا ہونے پر ہوگا، موسٹ پروبیبلی عقیقہ۔ گلے کو اس کا مذاق کرنا ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ وہ جو خوشل سے دل کی بات کہنے کے لیے خود کو ابھی تیار کر رہی تھی، خوشل خان کے غیر سنجیدہ رویے نے اس کے حوصلے کو پست کر دیا تھا۔ خوشل خان مزید چند لمحے اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر اسے احساس ہوا کہ گلے کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آتی ہے۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو گلے؟ مجھے تو دونوں صورتوں میں بہت خوشی ہوگی۔ ہمارے یہاں تو… گلے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اللہ نہ کرے کہ میری اولاد بیٹی ہو۔ یہ دنیا بیٹیوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تم مرد ہو، تم نہیں سمجھو گے، لیکن میں سمجھتی ہوں۔ تم مجھے دیکھو، 16 سال کی تھی جب اس لیے بیاہ دی گئی کہ میری بڑی بہن مر گئی تھی اور اس کا بچہ پالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور میری بہن کیوں جوانی میں مر گئی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ حالات بھی تو ذمہ دار ہوتے ہیں جو کسی انسان کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ حبیب اللہ خان کو میری بہن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے خاندان کی روایات کی پاسداری میں اس سے شادی کی اور میرے باپ نے میری شادی بھی انہی روایات کی خاطر تمہارے باپ سے کر دی۔ جو مرد ایک بیٹی کو منہ نہیں لگاتا وہ دوسری کو کیسے لگائے گا؟ یہ بات میرے باپ نے نہیں سوچی تھی۔ اگر یہی سلوک کوئی ان کے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوتا تو وہ ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھتے، جبکہ ہم بیٹیوں کے ساتھ… وہ لمحہ بھر کو رکی تو اس کے حلق سے سسکتی نما سانس برآمد ہوئی تھی۔ شاید اسے احساس ہو گیا کہ وہ کس سے کس کے متعلق بات کر رہی ہے۔ اس نے آج سے پہلے کبھی خوشل کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی تھی۔ خوشل خان بھی کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ تصویر کو اپنے رخ سے دیکھا تھا۔ وہ اکثر مذاق ہی مذاق میں گلے کو تانا دیا کرتا تھا کہ شکر کرو میرے باپ نے تم سے شادی کر لی، ورنہ تم کسی پہاڑی لکڑہارے کے گھر میں اس کی بکریاں پال رہی ہوتی۔ گلے اس بات پر ہمیشہ ہی ہنستی رہتی تھی۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کس قدر دل دکھانے والی بات ہو سکتی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن گلے خود ہی بول اٹھی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد بیٹا ہو، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے گلے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب تو بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ خوشل خان نے اپنے تئیں بہت مدلل انداز اپنانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں تبھی تمہاری حویلی کے ایک کونے میں ایک بیچاری لڑکی کتنے مہینوں سے بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس مسکین کو نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی پڑھائی، اس کے خواب، اس کی سہیلیاں، کسی کو پرواہ ہے اس کی؟ بتاؤ اگر زمانہ بدل گیا ہے تو لاریب ایسی بے بسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ نہیں خوشل، بدلا کچھ نہیں ہے، سب کچھ بدلا ہے جو تم لوگ اس سے لے رہے ہو۔ ترس آتا ہے بیچاری پر، ایسا لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے وہ۔ گلے خود نہ جانے کس ذہنی حالت سے گزر رہی تھی کہ آج سب ہی کہہ ڈالا جو وہ کتنے عرصے سے کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ خوشل خان سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا گلے اپنے دل کی بھڑاس نکال لے۔ گلے آپ کو اب بھی میری پرواہ نہیں رہے گی، آپ کو اب میں بری لگنے لگوں گی، کیونکہ آپ کو اب بس اپنا بیبی اچھا لگے گا۔ آپ کی فیملی مکمل ہو جائے گی تو آپ اب مجھے دیکھنا بھی بند کر دیں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، بچپن سے لے کر اب تک یہی ہوتا آیا ہے میرے ساتھ۔ ہر شخص مجھے ریپلیس کر دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی، پتہ نہیں میری قسمت ایسی کیوں ہے، کوئی بھی مجھے نہیں چاہتا، کسی کو بھی میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسے انسان تخلیق کیوں کرتا ہے جو اس قدر انچاہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ، دوست، احباب، رشتہ دار، کسی کو ان کی طلب نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ ہوتا ہے بھلا ایسے انسانوں کا؟ میرے جیسے انسان تو پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں پیدا ہوتے ہیں ایسے انسان؟ وہ بڑبڑائے چلی جا رہی تھی، اس کا دماغ بے قابو ہو رہا تھا، سوچیں بے لگام ہوئی چلی جا رہی تھی اور وہ ان کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ میں ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ رہ سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا نا، اور مجھے کرنا بھی چاہیے۔ میں نے کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے لیکن میں اتنی ڈھیٹ ہوں کہ ہر بار بچ جاتی ہوں۔ مجھے اب کچھ اور کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے سبھی کوشش کرتے ہیں، مجھے بھی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن میں کیا کروں؟ یہ ایک ایسی گفتگو تھی جس میں سوال بھی وہی کر رہی تھی اور جواب بھی خود ہی دے رہی تھی۔ وہ ایک دم اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا عمل انتہائی اضطراری تھا، جیسے اس کا ہر عضو اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہو۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ جس طرح سے اٹھ کر بیٹھی تھی اسی خودکار نظام کے تحت اس نے ٹانگیں بستر سے نیچے اتاری اور بعجلت جوتے پہن کر دروازے کی جانب چل دی۔ باہر ہڈیوں میں اتر جانے والی خنکی تھی۔ اس نے دونوں بازو اپنے وجود کے گرد لپیٹے اور حویلی کے عقبی حصے کی جانب چل دی۔ اس کی منزل وہ کمرے تھے جہاں کتے بندھے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہ 5 منٹ میں ہی وہاں تک پہنچ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، نہ سردی محسوس ہو رہی تھی،
अगले लम्हे उसने खुद को भौंकते कुत्तों की परवाह किए बगैर कमरों की जानिब जाता हुआ महसूस किया। आखिरी कमरे में कुत्तों को दी जाने वाली दवाइयाँ वगैरह रखी हुई थी। वो जब विरासत के साथ आई थी तो उसने देखा था। उसके दिमाग ने किसी स्कैनर की तरह वही मंजर उसके सामने चलाए थे। दीवार पर बने लकड़ी के बोसीदा से केबिन के तीसरे हिस्से में वो बोतल पड़ी थी जिस पर पॉइजन लिखा था। उसने बिना सोचे समझे वही बोतल उठाई थी। वो ज़रा सी वज़नी और काफ़ी खस्ता हालत थी। आम हालात में शायद वो कभी उसे ना उठाती, लेकिन अब उसे वो गंदी लगी थी और ना ही वज़नी। उसने इत्मीनान से उठाया और दोबारा से वहीं चल दी जहाँ से आई थी। अपने कमरे की जानिब जाते हुए जाने कैसे उसने खुद को किचन की जानिब जाता हुआ पाया। किचन की लाइट्स ऑफ थी और वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने बोतल ज़मीन पर रखी और एक लाइट ऑन कर दी। फिर उसने जहर वाली बोतल में मौजूद महलूल निकाल कर चूल्हे पर पड़ी देगची में मिलाना चाहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बोतल जो वो इतनी दूर से आराम से उठा लाई थी एकदम बेहद भारी हो गई थी। उसे उठाना बेहद दुश्वार होने लगा था। उसने दूसरी बार पहले की निस्बत ज़्यादा ज़ोर लगाया। वो बोतल को उठाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन एहतियात के बावजूद जाने कैसे सारा महलूल उस पर गिर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। हालांकि वो चिल्लाना नहीं चाहती थी, लेकिन हज़ार कोशिश के बावजूद वो ये कर नहीं पा रही थी। उसकी अपनी समातें उसकी चीखों से गूंजने लगी थीं।